MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे प्यारों, आज मैं भी यही चाहता हूँ, आज हम सबका यकीन मजबूत हो जाए। कौन कौन तैयार है? बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूँ, ए मेरे प्यारों, जो इतना बड़ा अल्लाह है, जो सब चीज़ का पैदा करने वाला है, बताओ ना, उनका डर होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना, उस अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? कौन कौन तैयार है डरने के लिए? मैं बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। बोलो डरेंगे अल्लाह से? डरेंगे? साथ में बोलो ना, डरेंगे अल्लाह से? कुरान से पूछो, कुरान से पूछो, हम अल्लाह से डरे, अल्लाह हमको क्या देंगे? अल्लाह हम डरेंगे, अल्लाह तू जो चाहे वो करेंगे, अल्लाह डरेंगे, मगर अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, तू चाहेगा न चाहेगा, मैं मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कलमा पढ़ने वाले मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। हमने पूछा अल्लाह डरे तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन। अल्लाह फरमाते जब भी तेरी आखिरी घड़ी आएगी, सकरात का आलम होगा, गमरात का आलम होगा, बेचैनी का आलम होगा, रूह निकलने का आलम होगा, अल्लाह फरमाते अगर तू मुझसे डरता होगा, मैं मौत के वक्त तुझे ईमान नसीब कर दूंगा। तो मेरे प्यारों, कौन कौन तैयार है? देखो मुझे जल्दी जल्दी 4 बातों पर आना है, क्योंकि 3 बच्चे हाफिज भी हुए हैं माशाअल्लाह। आप जवाब दोगे ना? पहली बात का जवाब दोगे? पूरा मजमा बोले, हमको किससे डरना? आवाज नहीं आ रही, किससे डरना? तैयार हो आप लोग? और डरते हैं अल्लाह से? कल भी मैंने यही सवाल पूछा था, भाई हम अल्लाह से डरते हैं? तो आवाज मिली थी कि अल्लाह से डरते और डरना भी चाहिए। अरे अल्लाह खुद कहते हैं मुझसे डर, मुझसे डर। क्या होगा? अल्लाह फरमाते इधर डरना होगा, इधर मौत होगी, वहां तेरी कब्र को जन्नत बना दूंगा। कि यहाँ डरना होगा, जिंदगी में डरना होगा, डरते डरते मौत आएगी, वहां तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा, आखिरत में भी जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा और सारे गुनाहों को छोड़ दे। अल्लाह फरमाते डरता जाएगा, मौत के वक्त आएगा, अपनी कब्र में जाएगा, आखिरत आएगा, अल्लाह फरमाते तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा, आखिरत में जन्नत का फैसला कर दूंगा। तो मेरे प्यारों, फिर एक मर्तबा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन कौन अल्लाह से डरता? बोलो डरते ना। मैं वही बात दोहराऊंगा जो कल मैंने दोहराई। बोलो डरते ना अल्लाह से। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमको अल्लाह की कुदरत मिली। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता। बोलो ना, अल्लाह को कोई रोकने वाला, अल्लाह को कोई टोकने वाला, अल्लाह के बढ़कर कोई ताकत वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई इख्तिदार वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई हुकूमत वाला? सबका जवाब होगा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारों, आज मैं फिर गंगापुर में कहता हूँ, अगर हमको अल्लाह से डर लगता है तो मोबाइल पर क्या होता है? मेरे प्यारों, ये मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल पर अलग अलग स्टेटस आते हैं, मोबाइल पर जीना होता है, मोबाइल पर चोरी होती है, मोबाइल पर ब्याज का कारोबार होता है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में चुगली की जाती है, मोबाइल में गीबत की जाती है। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, क्या ये हमारा ईमान है? नहीं बोलो ना, ये हमारा ईमान है। अरे मोबाइल बनाने वाले ने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, सारी दूरी को करीब कर दिया। मोबाइल वाले ने मोबाइल में दुनिया का एजुकेशन रखा, दीन का एजुकेशन रखा, सारी मालूमात रखी। और अल्लाह की कसम, आज तक किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि मोबाइल हराम है, किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तहरीमी है, किसी ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तंजीही है। आज मैं भी कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ कि मोबाइल का रखना जायज़ है, मोबाइल का खरीद
خریدنا جائز ہے، موبائل کا بیچنا جائز ہے، موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے، مگر میرے گنگا پور والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھنا، سنیپ چیٹنگ کرنا، پب جی کھیلنا، گیم کھیلنا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، چگلی کرنا، غیبت کرنا، اس موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض، اس موبائل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ گئے، آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے، ارے اس موبائل کی وجہ سے معاف کرنا میرے پیاروں، ہماری ماں ہم سے ناراض، ہمارے ابا ہم سے ناراض، بلکہ گنگا پور والوں اور جامعہ عمر بن خطاب کے پیارے یہاں کے رہنے والوں، اللہ کی قسم اگر دنیا میں ڈیورس اور طلاق ہو رہی ہے تو اسی موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں گا، گناہ اتنا خطرناک ہے کہ ایمان کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی، بھائی ولیوں کو تو مانتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا، یعنی پیار محبت سے بولو ہاں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت فضیل، ساتھ میں بولیں گے نام بولو، حضرت، پورا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض، بولو حضرت فضیل بن عیاض۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں حضرت فضیل بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، حافظ وقت ہے، قاری وقت ہے، عالم وقت ہے، اور جب وہ حدیث کا سبق پڑھاتے اتنا بڑا مجمع، آج ہمارے یہاں پہ جیسا جامعہ عمر بن خطاب یا کوئی اور مدرسہ ہو، ایک عمر کی قید ہوتی ہے، بھائی 15 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، شادی شدہ بہت کم مدرسے میں آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ حضرت فضیل کے لیے ایک تختہ لگایا جاتا، وہ تختے پر آ جاتے اور حدیث کا سبق پڑھانے بیٹھتے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ حضرت فضیل اس وقت سبق پڑھاتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے جو بھی سبق پڑھانے والا استاد ہو یا ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو، وہ اپنا جو اسٹوڈنٹ بہت ہوشیار ہوگا اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، بولو اس کی طرف توجہ، کیونکہ وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت اچھا طالب علم ہے، وہ بہت اچھا سننے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا۔ تو حضرت فضیل جب سبق پڑھانے آتے تو سامنے ایک جوان لڑکا بیٹھا رہتا اور اتنے پیار محبت سے سبق کو سنتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، سوال بھی کرتا تھا اور اس کو یاد بھی کرتا تھا۔ حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے میرے اسٹوڈنٹ تھے میں گن نہیں سکتا، کیونکہ روزانہ اسٹوڈنٹ آتے جاتے گئے اور بڑی عمر والے آتے، چھوٹی عمر والے آتے۔ حضرت فضیل کہتے مجھے بھروسہ ہے تو میرے اس طالب علم پر بھروسہ ہے جو میری ایک ایک بات کو نقل کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اس کو سنتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بہت پیار۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فضیل سبق پڑھانے آئے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بولو وہ اسٹوڈنٹ یعنی ایبسنٹ، حاضر نہیں۔ تو اب اتنا بڑا مجمع، حضرت فضیل نے سوچا ہو سکتا بیمار ہوگا یا کچھ کام آیا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ایسی کوئی پابندی تو ہوتی نہیں، آتے تھے جاتے تھے لوگ، آتے تھے جاتے تھے، اپنی اپنی سواریوں پر آتے تھے، کچھ دن علم حاصل کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ دوسرے دن پھر حضرت فضیل نے دیکھا، بولو وہ اسٹوڈنٹ، ساتھ میں بولو وہ طالب علم۔ تیسرے دن پھر دیکھا، بولو وہ طالب علم۔ کرتے کراتے ہفتہ گزر گیا، ہفتے کے بعد جب سبق پورا ہوا حضرت فضیل نے کہا سب بیٹھو، کوئی جانا نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا وہ طالب علم کہاں ہے، میرا وہ تلمیذ، میرا وہ اسٹوڈنٹ جس کا برائٹ فیوچر، بریلینٹ، وہ بہت پیارا میرا طالب علم کہاں ہے؟ تو کسی نے مجمع میں کہا کہ وہ تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے بعد وہ نہیں رہے گا دنیا میں۔ حضرت فضیل کو ایسی گھبراہٹ ہوئی، میرا اسٹوڈنٹ اور اتنا اچھا یاد کرنے والا، اتنا اچھا پڑھنے والا، اتنا سننے والا اور ساری حدیثوں کو سینے میں رکھنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا۔ حضرت فضیل نے اعلان کیا سب چلو، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب چلو، مجھے ان کے گھر پہ جانا ہے میرے اس بچے سے، کیونکہ استاد تو باپ ہوتا ہے نا، میں اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ گئے، وہاں گئے تو دیکھا وہ آخری سانسیں لے رہا، بس اب کیا کرے بھائی، موت تو ایسی چیز ہے جس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ حضرت فضیل نے پورے مجمع کو کہا سب یاسین پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین یہ قرآن کی روح ہے، بولو قرآن کی روح ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے اور پڑھنا بھی چاہیے، بولو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ سورہ یاسین پڑھو، بولو قرآن کی روح ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا آخری وقت آئے اس کے سامنے کیا پڑھنے کا؟
سورہ یاسین کیوں؟ کیونکہ اس کی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی قرآن کی روح ہے۔ اس کی روح پر زور والا حملہ نہیں ہوگا جب سورہ یاسین اس کے سامنے آ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ سورہ یاسین تو بہت پیاری سورت ہے، بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، سورہ یاسین اتنی پیاری سورت ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی میرا امتی رات کو اپنے بستر پر جائے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے۔ کون پڑھے گا؟ بولو انشاءاللہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی رات کو بستر پر جائے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ کے سو جائے گا، صبح میں اٹھے گا، اس حال میں اٹھے گا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ آمین۔ اور ایک مرتبہ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ 10 قرآن ختم کرو، 10 قرآن۔ ایک قرآن میں 30 پارے، ختم کرتے کرتے مہینے نکل جاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرآن ختم کرو۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، 10 قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ چلو وہ واقعے پر آ جاؤ۔ حضرت فضیل، بولو کون تھے؟ ٹیچر کا نام، استاذ کا نام حضرت فضیل تھے۔ اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس آئے، آخری سانسیں لے رہا، اور بڑے مجمع کو لے کر آئے تھے۔ حضرت فضیل نے کہا پورا مجمع یاسین 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 پڑھو، قرآن کی روح پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے سب نے یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا، وہ اسٹوڈنٹ، اس نے یہ آنکھ کھولا، بولو اس نے آنکھ کھولا، آنکھ کھول کر کہا میرے استاد ان کو یاسین پڑھنے کا منع کر دو، میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بولو میرے کو کوئی فائدہ۔ حضرت فضیل حیران ہو گئے کہ موت کا وقت ہے، دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوگا، اس لیے ایسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ حضرت فضیل نے کہا ٹھیک ہے چلو یاسین مت پڑھو، سب لوگ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ حضرت فضیل نے کہا کہ پڑھو، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی موت کے قریب ہے اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لو، اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لو، تمہارے کلمے کی وجہ سے وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ تو بس حضرت فضیل نے سب کو کہا کلمہ پڑھو، تمہارے کلمے اور میرے کلمے کی وجہ سے یہ میرا بچہ کلمہ پڑھ لے گا، میرا شاگرد کلمہ پڑھ لے گا۔ اس شاگرد نے پھر اپنی آنکھوں کو کھولا، کہا استاد ان کو کلمہ پڑھنے منع کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ یاسین سے فائدہ ہوگا، بولو نا۔ تو استاد نے کہا میرا بیٹا کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا ہے، تھوڑی دیر پہلے، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا۔ اتنا کہا اور انتقال ہو گیا، اتنا کہا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے کفن دفن تو ہونا ہی ہے، غسل تو ہونا ہی ہے، اعلان تو نہیں کر سکتے کہ ایمان چھین لیا گیا۔ لیکن حضرت فضیل بہت روئے، اللہ میرا بچہ جیسا تھا، اللہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، بہت سبق یاد کرتا تھا، کتنی حدیث سے یاد کیا، قرآن پاک کا حافظ تھا، اللہ سورہ یاسین نے بھی اس کو کام نہیں دیا، اللہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی کام نہیں دیا۔ حضرت فضیل یہی کرتے کرتے روتے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور رات کو بغیر کھائے سو گئے، اور سوتے بھی اللہ میرے بچے کا کیا ہوا، اللہ میرے بچے کا کیا ہوا۔ رات کو حضرت فضیل نے اس بچے کو قبر میں دیکھا، چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، قبر میں چاروں طرف سے، وہ دنیا والی آگ نہیں، قبر میں جو آگ آتی ہے نا وہ جہنم سے سپلائی ہوتی ہے، وہ جہنم کی آگ جس کو اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قبر میں آگ آئے گی اور وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ بعد حضرت فضیل نے دیکھا چاروں طرف سے آگ اور دھوئے اور لوہے مارے جا رہے ہیں۔ حضرت فضیل رات کو خواب میں کہتے میرا بیٹا بتانا یہ سب کیا ہو گیا، میرا بیٹا ایک 7 دن کے اندر یہ سب کیا ہو گیا۔ اب وہ جو بچہ ہے نا وہ کہتا میرے استاد میری زندگی میں 3 گناہ تھے، اللہ نے موت سے پہلے میرے کلمے کو چھین لیا،
حضرت فضیل نے کہا بیٹا تو کیا گناہ کرتا تھا؟ کیا گناہ کرتا تھا؟ تو میرے سامنے بیٹھتا تھا، کیا گناہ؟ کہا سب سے پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی، جو آج ہم اس کو نالج سمجھتے ہیں، ہم اس کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں۔ جائے گا ایک کے پاس جائے گا، اے تیرے کو معلوم تیرے بارے میں وہ کیا کیا بولتا ہے، تیرے کو ماں کی گالی بھی دیا، تیرے کو معلوم نہیں کتنا بولا، اس کو جا کے بولے گا ارے میں اس کے پاس گیا تھا، اوہو تیرے بارے میں تو کیا کیا خراب باتیں بولتا۔ اب خود گھر میں جاتا، یہاں دو کا جھگڑا شروع ہوا، ان دو کا جھگڑا نہیں تھا، وہ خاندان کا جھگڑا تھا، وہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، ارے وہ معلوم نہیں بھائی کا جھگڑا تھا، خاندان اجڑ گیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ایک دوسرے کو مارا، چھرے نکالے، بندوقیں نکالی، نہ جانے کتنا فساد ہوا۔ اور وہ آرام سے بیٹھا ہے چغلی کرنے والا۔ وہ شاگرد نے کہا میرا کام یہی تھا، چغلی کرنا، دو میں لڑانا، اور دوسرا گناہ یہ تھا میں حسد بہت کرتا تھا۔ حسد سمجھتے ہو؟ جلن، جیلسی۔ اور سچ بتاؤ آج ہمارے اندر یہ بیماری کوٹ کے بھری ہے، یہ بیماری اللہ کے سامنے والے کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ اس کا کوئی واقعہ معلوم ہے، مگر کسی ہمارے گاؤں میں یا قریب کے گاؤں میں دیکھا کہ کسی کے گھر کے باہر اچھی گاڑی کھڑی ہے، اس نے کچھ کہا نہیں تجھے، بس اس کو فکر، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے گھر میں کلر کیسے ہوتا ہے، اس کے گھر میں دوسرا منزل کیسے بن گیا، اس کے پاس یہ زمین کہاں سے آئی۔ سچ بتا وہ تیرے پاس مانگنے آیا تھا، بھائی تیرے پاس مانگنے آیا تھا، اس نے جھولی پھیلائی تھی تیرے سامنے آ کر وہ کچھ کہا تھا۔ ارے بھائی جب تو دیکھ رہا ہے دیکھ اللہ کو کہ اللہ اس کو بہت دے دے، اللہ مجھے بھی دے دے۔ بولا ایسا کہنے میں کوئی حرج، لیکن نہیں، ہمارے دل میں جلن، اور معاف کرنا میرے پیارو، اتنی جلن ہم کو آتی ہے کہ رات کی نیند بھی ہماری حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ طالب علم نے کہا نمبر 1 میں چغلی کرتا تھا، گناہ نمبر 2 بولو، تیسرا کیا کہا معلوم؟ کبھی کبھی دارو پی لیتا تھا، کبھی شوق میں دارو شراب پی لیتا تھا۔ کہا یہ 3 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت میرا کلمہ چھین لیا۔ میرے دوستو کیا یہ گناہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کو نشے کی عادت نہیں، بیڑی کی عادت، سگریٹ کی عادت، تمباکو کی عادت، گٹکے کی عادت، میرے پیارو معلوم نہیں کیسے کیسے نشے کی ہم کو عادت، چغلی کرنا، حسد کرنا، دشمنی رکھنا، نفرت پیدا کرنا، میرے پیارو۔ اس لیے آج میں آپ تمام سے ایک بھکاری بن کے بھیک مانگتا ہوں، میرے پیارو گناہوں کو چھوڑو اور اپنا کلمہ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ پورا مجمع ایک ساتھ میں بول دے لا الہ الا اللہ۔ بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ پھر ایک مرتبہ بول دو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ ایک بات ہو گئی میرے پیارو۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اردو سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ، سمجھتے ہو کہ جب اتنی ہائی لیول کی اردو سمجھے آپ نے مولانا یونس صاحب کی، تو میری اردو تو سمجھتے ہوں گے، بولو سمجھ میں آ رہی نا اردو؟ کیونکہ دیکھو سمجھ میں آ رہا ہے نا تو میں بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں، آ رہا ہے سمجھ میں؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میرے پیارو ایک بات سمجھنا، کیونکہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آوے نا تو ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ آ رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آوے نا تو بہت پرابلم ہوتا ہے۔ ایک 8 سال کا بچہ ہوگا، کتنے سال کا؟ وہ مدرسے میں یا اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب وہ گھر میں جب آوے نا اور اس کو پیشاب آوے تو اس کا ایک جملہ تھا، اپنی ممی کو کہتا تھا سوسو آئی یا شیشی آئی، تو ماں سمجھ جاتی تھی کہ اس کو پیشاب کرنا ہے، ماں اس کو باتھ روم میں ٹوائلٹ میں لے جاتی، وہاں جا کر وہ پیشاب کر لیتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بہت سارے مہمان گھر میں، اور بچہ آیا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، آ کر کہنے لگا میری امی، اور میری امی نے کہا کیا ہوا؟ کہا امی سوسو یا شیشی جو بھی کہتا تھا، امی سوسو آئی۔ تو ماں کو بہت عجیب لگا کیونکہ سارے مہمان ہنسنے لگے۔ خیر ماں نے اس وقت اس کو ٹوائلٹ میں لیا، پیشاب کرایا۔ جب مہمان چلے گئے تو ماں نے بڑا ڈانٹا کہ اتنا بڑا ہو گیا، پیشاب آتی ہے تو سوسو شیشی کرتا ہے۔
تو کہتا ہے پھر کیا بولوں میں، مجھے تو آتی ہے بھائی، سب کو آتی ہے پیشاب، تو کیا بولوں؟ کہا آج سے یہ کہنے کا مجھے گانا گانا ہے، I want to sing a song، میرے کو کیا کرنا ہے؟ اب وہ عادت بچے کی جیسا ماں باپ نے سکھایا، اب وہ بچہ جب بھی آوے نا، آوے تو ایک ہی بات کرے آ کر، کیا کہے؟ اماں میرے کو گانا گانا۔ اماں سمجھ جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ پیشاب کرنا ہے۔ ماں اس کو لے کے جاوے ٹوائلٹ باتھ روم میں پیشاب، روز کی عادت ہو گئی، بس ماں میرے کو گانا گانا ہے، اور ماں سمجھ جائے کہ اس کو پیشاب کرنا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بچہ اپنی اسکول سے پکنک پہ جا رہا، پکنک سمجھتے ہو؟ پکنک پہ جا رہا، وہ ساری ٹیچر بھی جا رہی، سارے بچے جا رہے، یہ بچہ بھی جا رہا۔ اب سارے بچے گئے، رات کا سناٹا ہوا کیونکہ پکنک تھی، 2 دن کا پروگرام تھا، رات کو سارے بچے سوئے، ساری ٹیچر عورتیں بھی سوئی ہے۔ یہ رات کو 2 بجے اٹھا، اپنی ٹیچر کو کہتا ہے ٹیچر نے کہا کیا ہوا رات کو 2 بجے؟ کہا گانا گانا ہے۔ کیا کرنا؟ گانا گانا۔ ٹیچر نے کہا ابھی رات کو 2 بجے گانا گانے کا، صبح میں گا لینا۔ کہا ٹھیک ہے، کر کے گیا، لیکن لگی تھی بہت زور کی۔ 15 منٹ کی پھر بعد آیا ٹیچر نے کہا کیا ہوا؟ گانا گانے کا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا ابھی تو تجھے بتایا کہ صبح میں 8 بجے اٹھنا آرام سے اور اس کے بعد گانا گانا۔ نا ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے، ٹیچر بہت زور۔ ٹیچر نے کہا جا سو جاؤ۔ بیچارہ سو گیا، 15 منٹ اور برداشت کیا، پھر آیا ٹیچر کے پاس۔ ٹیچر نے کہا بہت زور سے گانا گانے کا ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، بہت زور سے۔ ٹیچر نے کہا ارے صبح 8 بجیں گے تب گانا گانا، رات کو 2-2:30 بجے کس کو گانا سنانے کا؟ لیکن ٹیچر بہت زور سے گانے کا۔ ٹیچر نے غصے میں کہا لے میرے کان میں گا لے گا لیا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا کہ ایسا لگتا تھا سب کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا، ایسے ٹھنڈے بیٹھے ہیں تو ایسا ہی کرنا پڑے گا میرے پیاروں۔ یہ توا گرم کر رہا ہوں، چلو کون تیار ہے؟ میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، میرا پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں بولے دوسری بات پر آ جاؤ۔ پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ، آواز سے بولو لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ اب بلند آواز سے دونوں ہاتھ اوپر کرے، ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہاتھ نیچے رکھے ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنا رہا ہوں، عمل کرو گے؟ نہیں عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ برابر سمجھنا، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے۔ بولو کہاں پر گئے؟ آواز سے بولو کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے۔ عرش کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھو اللہ کی آفس۔ بولو اللہ کی۔ بھائی آپ نے مالداروں کی آفس دیکھا ہوگا، عقل حیران ہو جائے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، لمبی چوڑی کرسی ہے، ارے 2 ٹکے کا مالدار، اس کی آفس اتنی شاندار ہے، تو قسم اللہ کی اللہ کا عرش کیسا ہوگا۔ ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ پورا مجمع بولے گا کہاں پر گئے؟ عرش پر۔ پورا مجمع بولے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أوحى إلى عبده ما أوحى۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ بس یہ پورے بیان کا خلاصہ بتا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی جب عرش پر گئے، خود ہمارے نبی نے سننا، خود ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا میں عرش پر آیا ہوں اللہ، وہ جگہ پر آیا ہوں جہاں مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور میرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اللہ وہ جگہ پر آیا ہوں، اللہ میرے کو 5 سوال پوچھنے ہیں۔ کتنے سوال؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے کتنے سوال؟ میں نے پوچھنے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کہہ رہے کہ میں 5 سوالات پوچھنے آیا ہوں، یعنی پوچھنے والے نبی ہے، مصطفیٰ ہے، اور جواب دینے والا رب مصطفیٰ ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ 5 سوالات کتنے پیارے ہوں گے، جس کے پوچھنے والے خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب دینے والا کون؟ اللہ۔
کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ کتنے کوشچن؟ اور ہمارے نبی کی شان دیکھنا، کتنے سوالات پوچھیں گے؟ 5۔ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، میں جلدی جلدی بتاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن لی، اللہ 5 سوالات پوچھنے، اللہ نے فرمایا پوچھو میرے مصطفیٰ پوچھو۔ مہمان بن کے آئے ہو، آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 میں 5 سوالات پوچھوں گا، اللہ نے فرمایا پوچھو۔ ہمارے نبی کا پہلا سوال، اے اللہ، دیکھو ہمارے نبی پہلا سوال کر رہے عرش پر، اے اللہ آپ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجے، حضرت ابراہیم، بولو حضرت۔ ہمارے نبی سوال پوچھ رہے اللہ آپ نے ایک نبی بھیجے تھے حضرت ابراہیم، ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا میرے مصطفیٰ پہلا سوال کہ میں نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ہم نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ بولو ہم نے ان کے لیے آگ کو، اور یہ قرآن میں لکھا ہے وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا نمرود، کیا نام تھا؟ نمرود۔ اس نے آگ لگائی، بہت اونچی آگ لگائی، کیونکہ وہ نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اس نے آگ لگائی، 6 مہینے تک آگ لگائی، اور 6 مہینے کے بعد اس نے آرڈر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اے میرے گنگا پور والوں، 40 دن 40 رات 40 days 40 nights 40 دن 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں رہے۔ آگ دھیرے دھیرے نیچے آئی، جب بہت نیچے آ گئی سارے آنے جانے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو کرسی پر بیٹھے، بولو سبحان اللہ، آگ کے اندر کرسی پر بیٹھے ہیں اور میوے کھا رہے ہیں۔ جیسے آگ نیچے ہوئی حضرت ابراہیم باہر آئے، خوبصورت بن کر آئے۔ ہم تو انگلی بھی رکھے تو انگلی کالی ہو جائے، حضرت ابراہیم خوبصورت بن کے باہر آئے۔ سارے لوگوں نے کہا ابراہیم مبارکی مبارکی۔ 40 دن تک آگ میں رہے اور باہر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کون سی آگ؟ کہا یہ آگ میں سے ابھی تو آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی، میری نظر میں وہ جنت کا باغ تھا۔ تمہاری نظر میں آگ تھی، میری نظر میں وہ جنت کا باغ تھا۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ تو چلو پہلا سوال اللہ بھائی جواب یاد رکھنا، پہلا سوال ہمارے نبی نے پوچھا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز بولو، میں نے آگ کو جنت بنا باغ بنا دیا۔ یہ پہلا سوال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال، کتنے سوال پوچھنے والے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔